अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाला। अमजद साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त जिसका भी दिल चाहता है वो कोई भी असामाजिक वेबसाइट पे भी किसी किस्म की भी ट्वीट कर देता है या अपना पैगाम जारी कर देता है या स्टेटस अपलोड कर देता है। उसके अलावा हमने बहुत से ऐसे सियासतदान भी देखे हैं जो 14 अगस्त के हवाले से नहीं मानते, पै दर पै 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त को मनाना नहीं चाहते, यौम आज़ादी नहीं मनाना चाहते, पैदल पै वो हुकूमतों का हिस्सा है। आजकल उन्हें खाने का मौका नहीं लग रहा है। अब उन्होंने हिरासत सराय फिर से पाकिस्तान अफवाज के सूरत में शुरू कर दिया कि तुम्हें अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका का हाल हुआ है ऐसे तुम्हारा हाल होगा, हम तुमसे नहीं दबेंगे। सर, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब रियासत को इन लोगों ने मजाक बना दिया और रियासत खामोश है, कुछ नहीं कर रही ऐसे लोगों के लिए कि जो जब दिल चाहता है अफवाज पाकिस्तान पे किसी किस्म की भी बात करते हैं, हज़ारतसराई करते हैं और उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि तमाम ऐसे अफराद वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपके ये असासे कहाँ से आए, तो उसके बाद वो मुल्क की सलामती को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जी, जाहिर है कि आपके अपने मफादात जो हैं वो मुल्क के मफादात पे हावी हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त पूरी तरह मसरूफ हैं। एक तो अंदरूनी मामला जैसे भी कराची में और इधर उधर कई जगहों पे आपने लगाया, लेकिन बहुत बड़ी कमिटमेंट आपकी मगरबी सरहदों पे और मशरकी सरहदों पे मौजूद है। लिहाजा आप अफोर्ड नहीं करते कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा शाखसाना छेड़ दिया जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जहां अपने लोगों के साथ आपकी कन्फ्रंटेशन हो जाए। अपने लोगों को, ये लीडर्स जो हैं, जिनको जिनको हम लीडर कहते हैं, लीडर तो नहीं है, ये सियासी कारोबारी हैं, सियासी बिजनेस है इनका, सियासत। ये लोग जो हैं ये, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि अपने मफादात को इतना मुकद्दम रखते हैं कि मुल्क की परवाह नहीं होती कि अगर मुल्क जाता है कहीं खराब होता है, मुल्क में फसाद होता है, तो वो इनको फिक्र नहीं होती। ये तो धमकियां दे रहे हैं उसकी। तो इन हालात में ये इस्तेमाल करेंगे इस मौके को और उसमें हुकूमत के साथ या फौज पाकिस्तान के साथ लोगों की कन्फ्रंटेशन कराएंगे। अब ये बड़ी एक गलत बात है। अगर कन्फ्रंटेशन हो तो आपके अपने ही लोग हैं, अगर वो मारे जाएं, उनमें किसी का नुकसान हो, तो वो भी मुल्क का नुकसान है। सो रियासत की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपनी कुव्वत को, ताकत को इस्तेमाल ना करे और मामलात को किसी न किसी तरह सुलझा ले। तो ये एक तो ये जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि ये आखिर ये इतने फुंकार क्यों रहे हैं? इनके फुंकारने की बुनियादी वजह यह है कि हर जगह पे, हर शहर में इन्होंने मदरसे खोले हुए हैं और मदरसों में जो तलबा है उनको ये अपनी प्राइवेट आर्मी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी बिल्कुल। चीजें छोड़ देनी चाहिए। आपको एक लंबे वक्त के लिए एक इलाज इसका सोचना चाहिए, और वो ये है कि इनके मदारस जो हैं वो हुकूमत इनसे ले ले और इसके लिए कवानीन बनाए जाए। कोई भी शख्स मदरसा हुकूमत से इजाजत दिए बगैर ना खोल सके, और जो मदरसे मौजूद हैं उनमें भी आगे जो मदरसे बनाए जाएं, उनमें जो मोहतरम आपने लगाना है, जो भी असातिज़ा वगैरह, उसका इंतजाम भी हुकूमत करे और उसके जी, लिए क्वालिफिकेशन देख के, चेक करके, ये सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होना चाहिए। सो दुरुस्त किस्म के आपको करने होंगे उसमें इस्लाहात, जो कि इनके हाथ से ये जो एक प्राइवेट आर्मी वाली कुव्वत है वो इनसे वापस ली जाए। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि हुकूमत ऐसा कानून पास कर सके और फिर आगे बढ़ा जा सके। सर, आसिम सलीम बाजवा पे बड़ा मतलब मुस्लिम लीग नून जैसे कहते हैं कि बाकायदा जैसे कहते हैं कि पीछे पड़ गई है, तो वो हाथ धो के हर तरीके से पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा, जैसे मियां साहब ने अभी हालिया बयान जारी किया कि हम तो ये समझ रहे थे कि आसिम सलीम बाजवा को नैब बुलाएगी, अदालतें बुलाएंगी, पर यहाँ तो अवाम को सदमा पहुंचा है कि PMLN के हवाले से जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई है। तो सर, मुझे बताइएगा कि अगर आसिम सलीम बाजवा पे, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है, अगर PMLN को लगता है कि भाई आसिम सलीम बाजवा किसी करप्शन में मुलव्वस हैं, तो PMLN जाए अदालत के पास,
درست طریقے کار تو یہی ہوگا. اور اگر سر بتائیے گا اگر خدا نہ کرے جیسے عاصم سلیم باجوہ کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے میاں صاحب بات کر رہے ہیں, تو عاصم سلیم باجوہ کی جو دوران ملازمت ہے وہ جب صدر تھے زرداری صاحب اور اس کے بعد وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, یہ کیسے دونوں صدر اور وزیر اعظم تھے کہ ان کی ناک کے نیچے ایک اہم ادارے کا اہم بندہ بقول ان کے کرپشن کرتا رہا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. ان کے ہاں ان کے دور میں ایک اہم ادارے کا اہم بندہ سابق صدر پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, انہیں پتہ نہیں چلا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو واقعی شدید ترین نااہل ہے, ان کو تو پاکستانی عوام کو ہرگز بھی موقع نہیں دینا چاہیے. یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں کہ آرمی میں کرپشن کو چیک کرنے کا انتظام بڑا زبردست ہے, اور آرمی کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ نگاہ رکھتی ہیں, اور ہر آفیسر کو اپنے ایسٹس کے بارے میں ہر سال ڈیکلریشن دینی پڑتی ہے, وہ بھی چیک ہو جاتی ہے. یہ ڈیکلریشن پچھلی ڈیکلریشن سے آپ کمپیئر کر لیتے ہیں, تو چیک کا نظام بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو کہ اس نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا جزا کا نظام بھی آج فوج میں موجود ہے, وہ کیا جاتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو فوج میں تو چیک سسٹم موجود ہے, لیکن باہر کسی کی توجہ نہ ادھر گئی ہو. لیکن ان معاملات میں بڑی سیدھی سی بات ہے, جب میاں نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس آیا تو نہ نیب نے ان کو بلایا, نہ کسی انکوائری کمیٹی نے بلایا. عمران خان گیا عدالت میں اور انہوں نے عدالت میں کیس لڑا. اگر ان کو اتنا اعتماد ہے, یہ اتنی بڑی یہ الزام تراشی کرتے ہیں, اور اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے تو یہ عدالت میں چلے جائیں. عاصم سلیم باجوہ نے تو ہر بار کہا ہے کہ اگر مجھے کسی فورم پہ بلایا جائے گا تو میں سارے شواہد لے کے پہنچ جاؤں گا. اب اگر عدالت میں ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ عدالت کو مطمئن کریں گے, وہاں پہ شواہد دیں گے. لیکن یہ کہ صرف اس کو ایک نعرے کے طور پہ اور ادارے کو صرف ایک بدنام کرنے کے لیے آپ ایک سلوگن بنا لیں, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر معاملہ سچ ہے تو پھر آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں لے جائیں. اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر ہم ابو بند رکھیں اپنا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. جی بالکل. سر مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں کا سلسلہ چل رہا ہے, اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آرمی نے ٹیک اوور وغیرہ کر لیا ہے. سر ان دونوں ممالک کے آپس میں تصادم ہے, مشرقی وسطیٰ پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے, جبکہ ترکی بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے, وہ آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے. دیکھیں, یہ ایک بڑی اصولی سی بات ہے. آذربائیجان کا اور آرمینیا کا جو جھگڑا تھا وہ اس بات پہ ہوا کہ نگورنو کاراباخ جو علاقہ ہے یہ تاریخی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار سے یہ آذربائیجان کا حصہ ہے, اس کا علاقہ ہے. لیکن یہاں پہ آبادی تھی, کچھ جو لوگ تھے وہ آرمینین لوگ رہتے تھے, لہذا ان کی مدد سے آرمینیا نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ علاقہ آذربائیجان کا ہے. لہذا پاکستان ہو, ٹرکی ہو یا کوئی بھی, اگر وہ آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے تو حمایت ہے ایک اصول کی بنیاد پہ, جس طرح ہمارا کشمیر پہ اوپر ایک اپنا سٹانس ہے کہ بھی کشمیر ایک متنازع علاقہ, اور اس کو متنازع علاقہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے, بھارت ناجائز قابض ہے, اور یہ متنازع علاقے کی حیثیت یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادوں میں موجود ہے. لہذا بھارت جو جی چاہے کہتا رہے, اقوام عالم جو ہیں وہ اس کو اسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گی کہ یہ متنازع ہے. اسی طرح اس کیس میں اقوام عالم اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے, لہذا آرمینیا زیادتی کر رہا ہے. تو یہ جنگ بندی کی اپیلیں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن پاکستان نے, ترکی نے, بعض ممالک نے بڑی کھل کے حمایت کی آذربائیجان کی, کیونکہ ہم اصولی طور پہ ایک جو پرنسپل سٹانس ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ علاقہ انہی کا ہے اور دنیا مانتی ہے. جب اقوام عالم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہماری حمایت جو ہے وہ ایک اصول کی بنیاد پہ, کسی ایسے ایڈونچرزم یا کوئی ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں ہے. آرمینیا کو یہ جاریت روکنی چاہیے, اور نگورنو کاراباخ کا علاقہ جو ہے یہ آذربائیجان کو واپس کرنا چاہیے. سر آخری سوال, بابری مسجد کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, 28 سال بعد بھارت کی عدالت نے
32 ملزمان کو ریلیف دے دیا، رہا کر دیا ہے۔ اب بھارت چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو مسلمانوں پہ، مسلم اقلیتوں پہ اور یا دیگر اقلیتوں پہ جو مظالم ہے وہ آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے سر۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یو این نے مختلف قراردادوں کے ذریعے بارہا بھارت کو متنبع کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے ان تمام سلسلے کو روکے جو وہ اقلیتوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے، پر اس کے باوجود بھی بھارت جو ہے وہ کسی صورت سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، کسی صورت سے وہ اپنی ان تمام حرکات کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جبکہ ان کے ہاں سے جو فوجی ہیں وہ پاکستان میں ہونے والی ناانصافی پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو میاں صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اب مسلم اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اس پہ چپ سادھے ہوئے ہیں۔ سر یہ صورتحال اقوام عالم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ دیکھیے، مختلف موقعوں پہ مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی بنیادوں پہ ناانصافی اس کا ذکر ہے، اور امریکہ میں بھی جب ان کی پینٹاگون کی رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہ انہوں نے یہ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ شائع ہوئی مذہبی آزادیوں پہ، تو اس میں بھی بھارت کے اوپر تنقید تھی، اور اگر کوئی بھارت پہ دباؤ نہیں آتا یا بھارت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو وہ تو ایک اپنی آپ سمجھ لیجئے کہ مختلف ممالک کے اپنے ذاتی مفادات، ایک سیاسی منافقت، یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ایک بڑی ان چیزوں سے ایک سچویشن بڑی واضح ہوگی۔ ایک تو یہ کہ بھارت یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مکمل طور پہ جمہوریت ہے۔ کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح پہلے گورنر راج لگایا، پھر آرٹیکل 370 کا کیا، ہر طرح کی یعنی وائلیشنز کی کانسٹیٹیوشن کی، اور وہاں پہ جمہوریت ختم کر دی۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی ان کے علاقائی جھگڑے ہیں وہاں یہ کرتے ہیں۔ ایکسپینشنسٹ بھی ہیں، آپ دیکھیں نیپال کی زمین پہ بھی ان کی نظر ہے، چائنا کے بھی، پاکستان بھی، تو ایکسپینشنسٹ بھی ہیں۔ پھر اب آ کے یہ مذہبی طور پہ ہندوتوا کی وجہ سے یہ بالکل ایک طرف ہو گئے کہ یعنی ہندو ریاست بن گئی۔ اب ہندو ریاست ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انصاف وہاں سے اٹھ گیا۔ اب تبھی جب کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہو کہیں، لیکن مظلوم کو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس کو انصاف مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی ریاست میں انصاف کے دروازے بھی بند ہو جائیں اور ظلم بھی موجود رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست اب ایک فسطائی ریاست اور بالکل مکمل طور پہ ایک اسی مذہب کی ریاست بن گئی جس کے لیے وہ کام کر۔ اب یہاں پہ عدالتیں بھی صرف ہندو کے کی حق میں فیصلہ دیتی ہیں، مسلمان کو کوئی انصاف نہیں ملا بہت عرصے سے۔ 2000 لوگ مارے گئے تھے گجرات کے قتل عام میں جو لوگ ملوث تھے سب چھوڑ دیے گئے، سمجھوتا ایکسپریس کے سارے لوگ چھوڑ دیے گئے جو بھی قتل عام ہوا وہاں پہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ مارے گئے اس پہ یہ کو ویجیلنٹ نے جو مارے کے گوشت کا گائے کے گوشت کے الزام پہ ہی سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مار دیا۔ پھر ابھی ایک دہلی میں کارنیج ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، مسجدیں جلائی گئیں، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ یہ سارا کچھ جب جہاں ہو رہا ہے وہاں پولیس خود مدد کر رہی ہوتی ہے ان کی، یعنی ریاستی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ پولیس یا مدد کر رہی ہوتی ہے یا وہ تماشائی ہوتی ہے۔ تو جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظلم ہوتا دیکھیں تو بچائیں، وہ خود شامل ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے، حکومت پولیس کو نہیں پوچھتی کہ جی آپ نے یہ کیوں ایسا کیا، لہذا اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی سرپرستی بھی موجود ہے۔ پھر آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور عدالت کسی قسم کے شواہد کو غور ہی نہیں کرتی یا اس کو دیکھتی نہیں، اور وہ فیصلہ صرف اور صرف ہندو کے حق میں کر دیتی ہے، باوجود اس کے دوسری اقلیتیں جو ہیں وہ مظلوم ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ریاست ہے صرف ہندو کی، ہندوتوا کا جو پرچار کیا تھا وہ اس کو انہوں نے پوری طرح امپلیمنٹ کر لیا۔ اب ان حالات میں اقلیتوں کو سوچنا ہے کہ جب ان کا یہ ملک رہا ہی نہیں، کسی بھی طرف سے نہ ان کو پروٹیکشن ہے نہ انصاف ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اقلیتوں میں سکھ ہیں، ان کو بھی آج دن تک انصاف نہیں ملا۔ سکھ جتنے بھی دہلی میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد قتل ہوئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، ان کی عورتیں بے توقیر ہوئی، بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ، لیکن ایک بھی کسی ہندو کو سزا نہیں ہوئی۔ تو ان حالات میں مسلمان ہوں سکھ ہوں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ملک ان کے رہنے کے قابل ہے۔ اگر یہ ملک رہنے کے قابل نہیں تو پھر ان کو اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا ہے، اور حل وہی ہے جو ہم نے 1947 میں کیا۔ ہم نے 1947 میں یہ چیز اس وقت محسوس کر لی
اب ان لوگوں کو سوچنا ہے. سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ 72 سال کے بعد بھی مسلمان جو ہیں وہ آج اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکے, اور وہاں پہ آج بھی مسلمانوں کو اور سکھوں کو اس طرح کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آئندہ آنے والی نسلیں ان لوگوں کی محفوظ ہوں گی وہاں پہ؟ 21 کروڑ مسلمان, 4 کروڑ سکھ, 25 کروڑ یہ لوگ ہیں, یہ کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے. تو ان کو سوچنا ہے, ان کے لیڈرز کو سوچنا ہے وہاں پہ کہ کیا ان کی آئندہ نسلیں یہاں اس سے بھی, آج کے حالات سے بھی کہیں بہت زیادہ برے حالات میں تو نہیں ہوگی. اور ہوگا کیونکہ جب ایک اکثریتی پارٹی یا اکثریتی گروہ جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے اور اس نے دبا لیا ہے اور انصاف کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو ظلم بڑھے گا. لہذا آج سے ہی ان کو جدوجہد کرنی چاہیے اپنے لیے علیحدہ وطن, اور علیحدہ وطن اسی خطے میں سے, یہ ان کا خطہ ہے. بھارت کی جو آج سرزمین ہے اس میں ان کا حصہ ہے. جیسے سکھوں کا پنجاب پہ دعویٰ ہے, اسی طرح یو پی وغیرہ پہ مسلمان اکثریت میں. تو ان کو اپنے لیے وطن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کہ وطن صرف بنانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بڑا اچھا ہے, یہ ہندو اپنی جگہ پہ خوش رہے, مسلمان اپنے گھر میں خوش رہے, اور کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں. میرے نقطہ نگاہ سے تو یہی حل ہے. تھینک یو سو مچ امجد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ امجد صاحب, اپنا قیمتی وقت نوازا. تھینک یو. اللہ حافظ.